बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को और अजीज़ व अकारब को इसी तरह ईद की खुशियाँ अता फरमाता रहे। एक आज़ाद वतन में एक आज़ाद शहरी की हैसियत से आप ये खुशियाँ इंजॉय करते रहें। तो आज़ादी क्या चीज़ होती है, कितनी बड़ी नेमत है, ये उन लोगों से पूछें जो आज उस आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अमूमन ईद के याम में कोई बड़ी सख्त बात नहीं की जाती या नाखुशगवार ख़बरें नहीं शेयर की जाती, लेकिन चूँकि इस वक्त आसपास जंग का माहौल है, पाकिस्तान के दाखिली और ख़ारजी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, दुश्मन पूरी तरह मुतहरक है, तो आपको अपडेट रखना बड़ा लाजमी है। तो पहली ख़बर यह कि वज़ीर ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया, तो ईद पर कौम को पेट्रोल पम्प से बचा लिया है, पेट्रोल महंगा करने से इनकार कर दिया है। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। दूसरी खबर ये है कि अमेरिका ने जंग में कमी का इशारा दिया है। ट्रंप ने अहम गुफ्तगू की है लेकिन जंग बंदी की बात नहीं की, जबकि ईरान ने अमेरिका को ईद के रोज़ एक बड़ी सलामी दी है और अपना सबसे बड़ा लॉन्ग रेंज का मिसाइल लॉन्च कर दिया है। ये मिसाइल कहाँ पे मारा है और इसके नताइज क्या निकले वो आपको बताएंगे। बरतानिया ने अमेरिका को अड्डे देने का फैसला कर लिया है, श्रीलंका ने इनकार कर दिया है। अब अमेरिकी कह रहे हैं कि जिन जिन मुल्कों में अमेरिकी अड्डे हैं और वो हेल्प आउट नहीं करे तो उससे निकल जाए। तो सऊदी अरब में भी एक बड़ा एयर बेस अमेरिका को देने का फैसला किया गया है। अब चूंकि जंग की शिद्दत में कुछ कमी नजर आती है और अगले कुछ घंटों के लिए सीज फायर का माहौल है, तो इसराइल के वज़ीर नेतन्याहू भी मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनई का भी 9 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पैगाम जारी हुआ, जिसमें पाकिस्तान का भी जिक्र है, सियासी तौर पर भी कई डेवलपमेंट्स हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन एक और बड़ा अहम मामला है, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है और वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उलमा के वफद से मुलाकात के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से है। इस पर बात करेंगे कि एक अहम मीटिंग से कौन सी अहम बातें बाहर आईं और अब वो किस अंदाज में पेश की जा रही हैं। सबसे पहले आपको जंग के हवाले से एक खबर देते हैं। ईरानी ज़राए ने दावा किया है कि ईरान ने एक नया और नामालूम किस्म का मिसाइल डियागो गार्शिया की तरफ दागा है। डियागो गार्शिया बहर हिंद में वाक़या एक अमरीकी फ़ौजी अड्डा है जो कि यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक यानी USPA कॉम के अंडर आता है। Reports indicate Iran launched 2 intermediate ballistic missiles at the Diego Garcia base in the Indian Ocean, belonging to the US and the UK. This is about 4,000 kilometers from Iranian territory, and if confirmed, would indicate a much larger range for Iranian missiles than previously known. Now, the Wall Street Journal is reporting that one of the missiles failed in flight. तो अगर वाकई ऐसा हमला हुआ है तो ये जुग्राफी लिहाज से जंग के फैलाव की निशानदेही कर रहा है, क्योंकि ईरान के रवायती मिसाइल की रेंज से कहीं ज़्यादा दूर है। ईरान की जो मिसाइल सलाहियतें हैं उनके बारे में अमूमन तस्वर ये कि ये 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, लेकिन डिएगो गार्शिया ईरान से तकरीबन 4000 या 4500 किलोमीटर दूर है। तो इस रेंज का मिसाइल अगर ईरान ने दागा तो उसका मतलब ये कि वो अपनी जंग को वुसअत दे सकता है। इसके अभी नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आई, मगर ये जाहिर करती है कि ये जंग बहरे हिंद और इंडो पैसिफिक खित्ते तक फैल सकती है। तो डिएगो गार्शिया जो है वो अमेरिका की फ़ज़ाई और बहरी ऑपरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ा कलीदी अड्डा है। अगर उस पर ईरान ने हमला किया तो फिर ये बहुत ही बड़ा हमला हो सकता है। ईरान माजी में भी कई बार ये बयान दे चुका है कि अगर खित्ते में कशीदगी बढ़ी तो वो अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बना सकता है जो उसके आसपास पास पड़ोस में है, लेकिन उन अड्डों को भी निशाना बना सकता है जो दूर दराज है, जिनमें डिएगो गार्शिया का अड्डा भी शामिल है। लेकिन आज तक ईरान की जानिब से इसके ऊपर कोई हमला नहीं किया गया। तो अब खबर यह कि अमेरिका ने ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की तैयारी शुरू की है। तो ये जो हमले की खबर है ये ऐन उस वक्त आई है जब बरतानिया ने डिएगो गार्शिया का अड्डा अमेरिका को देने का फैसला किया है। इस खबर ने जंग में एक नई जान पैदा कर दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कल 2-3 जगह पे सहाफ़ियों से बात की, फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर उसमें कहा कि अमेरिका ईरान की मिसाइल सलाहियत, लांचर और इससे मुतल्लिक़ निज़ाम को मुकम्मल तौर पर नकारा बनाने का हदफ हासिल करने की कोशिश कर रहा है और मशरिक़ वस्ता में अपने फ़ौजी अहदाफ के हसूल के करीब पहुँच गया है। इसलिए वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई को बतदरीज कम करने पर गौर कर रहा है।
تو ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ ایران کے دفاعی صنعتی ڈھانچے کو تباہ کر چکے ہیں، بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر چکے ہیں۔ اب جو اینٹی ایئر کرافٹ نظام ہے اس کو وہ غیر مؤثر نظام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی نظام کے تحت کل ایران نے امریکہ کا F-35 طیارہ بھی اس کو نقصان پہنچایا تھا، جس کو بعد میں ہنگامی طور پر لینڈ کرنا پڑا۔ اطلاع تو یہ کہ وہ تباہ ہو گیا ہے۔ تو اب ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ آبن ہرمز کا کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور یہ کنٹرول وہ اپنے لیے نہیں بلکہ ان ممالک کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں جو تیل کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایشورنس عرب ممالک کو دی ہے کہ وہ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کا معاملہ ہے، اور امریکی حکام نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اب وہ میرینز کو ایران کی طرف روانہ کر رہا ہے، اور وہ ایران کے پاس پڑوس میں جو امریکی اڈے ہیں ان پر تعینات کیے جائیں گے۔ تو امریکی حکام کے مطابق 2200 سے 2500 USS باکسر جو کہ امریکی میرینز اور سیلرز ہوتے ہیں وہ اب روانہ کر دیے گئے ہیں، اور ان کے ہمراہ 3 جنگی جہاز یعنی بحری بیڑے شامل ہیں، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف زمینی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے یا اس پہ زمینی حملے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ اس کے علاوہ عرب ممالک میں کل عید منائی گئی۔ کویت میں نماز عید کے دوران سائرن بجنے کی وجہ سے کئی جگہ پہ نماز عید منسوخ کرنا پڑی، لیکن یہ خبر درست ثابت نہیں ہوئی۔ لیکن اس دوران ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آئی کہ اسرائیل نے پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل نائنی کو شہید کر دیا، تو جنرل نائنی بھی اسی طرح شہید کر دیے گئے جس طرح ایران کی باقی قیادت کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ایران کے اندر جتنے ٹاپ موسٹ لیڈرز ہیں ان کو چن چن کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایران ابھی تک اپنے انٹرنل جو سپائی نیٹ ورک ہے اس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ بہت سے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، بہت سے لوگ پکڑے گئے، لیکن اس کے باوجود ایران کے اندر بڑے پیمانے پر جاسوس موجود ہیں۔ تو اب ایک اچھی خبر یہ کہ حکومت پاکستان نے پٹرول کی قیمت میں 76 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 177 روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ قوم سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بڑا مشکل اور اہم فیصلہ ہے، مگر چونکہ عید کے ایام ہے تو وہ نہیں چاہتے لوگوں کی عید خراب ہو۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں حکومت نے اب تک پٹرول کی قیمت میں 127 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 252 روپے فی لیٹر اضافہ مسترد کیا ہے، اور اپنے ترقیاتی بجٹ سے اور یہ جو کفایت شہری مہم چلائی ہے اس میں سے 79 ارب روپے اس میں ڈالے ہیں، جو حالیہ تاریخ میں خرچ کی جانے والی سب سے بڑی رقم ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ عالمی منڈی میں خلیجی تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، اور چند ہفتے پہلے تیل $72 فی بیرل تھا، مگر 3 ہفتوں میں یہ تیل جو ہے وہ $119 کے پاس جا چکا ہے، اور اب اس سے بھی آگے جا رہا ہے۔ اگر صورتحال ایسی رہی تو پھر مزید اضافے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ 13 مارچ کو انہیں ایک سمری بھیجی گئی، چونکہ اس وقت عالمی منڈی میں تیل قیمتیں بڑھ رہی تھی، تو پرائم منسٹر کو سمری میں کہا گیا کہ پٹرول کی قیمت 50 روپے جبکہ ڈیزل قیمت میں 74 روپے اضافہ کیا جائے۔ تو اب چونکہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہر ہفتے قیمتوں کو ریوائز کیا جائے گا، پہلے 15 دن کے بعد ہوتی تھی، اب 7 دن کے بعد ہوتی تھی، جمعے کے جمعے عموماً قیمت ریوائز ہوا کرے گی۔ تو جو پچھلا جمعہ تھا اس وقت بھی اضافے کی سمری بھیجی گئی، ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس سے پچھلے جمعے حکومت نے 55 روپے پر لیٹر تیل قیمت بڑھائی تھی۔ اب اس جمعے بھی ان کو یہ سمری بھیجی گئی کہ قیمت بڑھا دیں، لیکن انہوں نے وہ سمری ریجیکٹ کر دی ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کا اشارہ دے دیا کہ جو آئندہ آنے والا جمعہ یعنی عید کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ عوام پر کافی بھاری پڑے گا۔ پاکستان کے پاس 28 دن کا تیل سٹاک کرنے کی کیپیسٹی ہے، تو اس میں سے جتنا تیل نکالا جاتا ہے اس میں اتنا ہی تیل ڈالا جاتا ہے تاکہ جو کیپیسٹی ہے وہ برقرار رہے۔ تو اس لیے اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ 28 دن کا مطلب یہ کہ آج سے 28 دن کے بعد تیل ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ 28 دن کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی تیل اس میں سے استعمال کر لیا جاتا ہے، سپلائی کر دیا جاتا ہے، تو پھر مزید تیل منگوا لیا جاتا ہے۔ تو اب پاکستان کے پاس جو 28 دن کا سٹاک ہوتا ہے، جب 1 لیٹر اس میں سے نکلتا ہے تو اس سٹاک کو برابر کرنے کے لیے جو لیٹر ڈالا جاتا ہے اس کی قیمت اس وقت مارکیٹ میں $119 یا $20 ہے۔ تو حکومت پہ ظاہر دباؤ آ رہا ہے۔ پچھلے ہفتے 50 روپے لیٹر کی سمری تھی، اس ہفتے 74 کی سمری ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی 130-40 روپے پر لیٹر اضافہ اس وقت ڈیو ہے جو حکومت نہیں کر رہی، اور یہ بوجھ حکومت نے خود پر ڈال لیا ہے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ تیل کی قیمتیں تو بڑھ ہی رہی ہیں،
حکومت اس اضافے کو عوام پر ٹرانسفر کرنے سے گھبرا رہی ہے، کیونکہ اس کا رد عمل بہت خوفناک ہوتا ہے۔ عوامی رد عمل یہ نہیں دیکھتا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھی ہے، بلکہ وہ سمجھتا کہ تیل کی قیمت بڑھنے کا مطلب یہ کہ حکمران چور ہیں۔ یہ ایک نعرہ ہے ہماری سیاست کے اندر جو ہر وہ پارٹی لگاتی ہے جب وہ اپوزیشن میں ہو اور حکومت میں ہو تو پھر اس کا دفاع کرتی ہے۔ تو اب جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت اگر اسی طرح یہ بوجھ اپنے اوپر ڈالتی رہے گی، مہنگائی کو زبردستی روکے گی، مصنوعی اقدامات کرے گی جیسے عمران خان کے دور میں بھی کوشش کی گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حکومت جو ہے وہ مالی بحران کے قریب پہنچ گئی۔ اس کے برعکس حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں بڑا اضافہ کرتے ہوئے اسے فی لیٹر 70 روپے 73 روپے سے مہنگا کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ کہ نئی قیمت 428 روپے 74 پیسے فی لیٹر ہے۔ 8 مارچ کو تیل کی قیمت میں جب اضافہ کیا گیا تو اس وقت مٹی کے تیل کی قیمت میں 130 روپے 8 پیسے فی لیٹر اور جیٹ فیول کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا تھا۔ تو مٹی کے تیل کی قیمت کا اضافہ یہ بتاتا ہے، اور اس کا جو بینچ مارک سیٹ کیا گیا 428 روپے 74 پیسے، یہ پیٹرول کی آئندہ ممکنہ قیمت ہو سکتی ہے۔ اب مٹی کا تیل بھی اگر مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان کی معیشت کے بیشتر سیکٹر متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ مٹی کا تیل عموماً صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے، اور جو ریموٹ ایریا ہے جہاں پر گیس نہیں ہے، جہاں پر ایندھن کی کمی ہے، وہاں اب بھی مٹی کے تیل یعنی جسے کیروسین آئل کہتے ہیں اس سے روشنی کی جاتی ہے، اس سے کھانا پکایا جاتا ہے۔ تو مٹی کے تیل کی قیمت کا بڑھنا بھی عوام پر خاصا اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر عائد پابندیوں میں نرمی پر غور شروع کر دیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ سمندر میں موجود ایرانی تیل کی فروخت پر عائد پابندیوں میں نرمی کرنے پر غور کر رہی ہے۔ امریکی سیکرٹری خزانہ کے مطابق اس وقت سمندر میں ایرانی کارگوز کے اندر 14 کروڑ بیرل آئل موجود ہے، تو امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس تیل کو خریداروں تک پہنچنے کی اجازت دے، جس سے 10 سے 14 دن تک عالمی مارکیٹ پر دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ ابھی اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا، کیونکہ ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار چائنا ہے، اور پھر اس کے بعد انڈیا ہے، جاپان اور ملائیشیا ہے۔ وہ اس فیصلے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر امریکہ اس کو الاؤ کر دے۔ تو ابھی اس کی امید کی جا رہی ہے مگر فیصلہ نہیں ہوا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اندرونی حالات کے حوالے سے۔ جنرل عاصم منیر نے کل علماء کرام کے وفد سے ملاقات کی۔ یہ تمام تر شیعہ علماء تھے۔ اس ملاقات کے بارے میں تصور یہ تھا کہ چونکہ اس وقت جنگ چل رہی ہے ایران ورسز ریسٹ آف دی ایریا کنٹریز، یعنی عرب ممالک کے ساتھ ان کی کشیدگی ہے، گو جنگ عرب ممالک کے خلاف نہیں ہے، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے، مگر عرب ممالک بھی متاثر ہو رہے ہیں کیونکہ ایران ان پر اٹیک کر رہا ہے۔ تو ایک طرف عرب ممالک ہے، دوسری طرف ایران ہے، اور پاکستان دونوں کا دوست ہے، اور دونوں مسلم ممالک ہیں، پاکستان دونوں کے لیے یکساں جذبات رکھتا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے وہ یکجہتی کا ہے، اتحاد کا ہے، بھائی چارے کا ہے۔ تو اس ملاقات کی کوئی تفصیل اس وقت ہمیں حاصل نہیں ہوئی تھی، تو میں نے بھی اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کیا۔ اب اچانک میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے اس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری ویڈیو وائرل ہیں، خاص کر وہ علماء جو اس ملاقات میں شریک تھے۔ عموماً جو بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی باتیں باہر نہیں آتی، خاص کر نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہو تو۔ لیکن اس ملاقات کی ساری تفصیلات جو ہے وہ اب زبان زد عام ہے۔ جو ISPR نے اعلامیہ جاری کیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر پاکستان کے اندر کسی قسم کا تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے علماء سے ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی جذبات کو تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ 2-3 چیزیں سامنے آ گئی تھیں۔ اس ملاقات کے بعد جو تفصیلات سامنے آئیں وہ بھی اسی نوعیت کی تھی کہ بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے، فوج نے اپنا موقف بڑی اچھی طرح علماء کے سامنے رکھا ہے، شاید اپنی پوزیشن سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے، یا پاکستان کے جو پالیسی میٹر ہیں ان سے آگاہ کیا گیا ہے، مگر اب جو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں انہوں نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہ سب پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ جنرل عاصم منیر نے علماء سے ملاقات کی، یہ ان کی کوئی غلطی ہے، ان کو یہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو وہ بڑا ہولناک ہے، کیونکہ اس میٹنگ کے بارے میں جو تاثر دیا جا رہا ہے جو اس میٹنگ میں شریک علماء ہیں ان کے حوالے سے، کیونکہ ملاقات کے بعد
جمعے کے روز جو خطبات دیے ان میں بیشتر وہ علماء تھے جو ملاقات میں شریک تھے، تو انہوں نے بتایا کہ جنرل آصف منیر نے بڑا سخت پیغام دیا، ان کا لب و لہجہ بڑا سخت تھا، انہوں نے کسی کو بات نہیں کرنے دی، اپنی بات سامنے رکھی ہے۔ تو علماء ایک تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ان کو بات نہیں کرنے دی، یعنی اپنی بات کی اور ہماری نہیں سنی، تو یہ گلہ تو جائز ہو سکتا ہے۔ دوسرا گلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ سخت لب و لہجہ اختیار کیا گیا۔ اب چونکہ علماء کا فوج سے کوئی زیادہ رابطہ ہوتا نہیں ہے، اور فوج کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، علماء کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ جب علماء نماز کی امامت کرتے ہیں، جمعہ پڑھاتے ہیں، تو وہ تمام لوگ جو کہ حکمرانوں میں شامل ہیں وہ بھی ان کے آگے خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کو اس قسم کا رویہ یعنی اس کے وادی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ دوسرا، یہاں پر ایک طرف فوج تھی، دوسری طرف علماء تھے۔ ایک تاثر یہ دیا گیا کہ فوج نے بڑا سخت پیغام دے دیا ہے، سب سے پہلے پاکستان کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرو، اگر کسی کو کسی دوسرے ملک سے محبت ہے تو وہاں چلا جائے۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر مختلف فقاہات کے لوگ رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی، اور سب مسلمان ہیں، گو فقہی اختلاف ہے اس پر بات ہوتی رہتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر کوئی تفرقے کی بنیاد پر جھگڑا نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ انریسٹ نہیں ہے۔ لیکن اہم بات یہ کہ چونکہ اس ملاقات میں زیادہ تر شیعہ علماء تھے، اور شیعہ علماء جو ہیں اپنے مذہبی عقائد کے حوالے سے ایران سے رجوع کرتے ہیں، زیادہ تر علماء وہاں سے تعلیم لے کر آتے ہیں، وہاں پہ مدرسے ہیں، اور اس کے بعد ان کو وہاں سے امامت کی ڈگری ملتی ہے، مفتی ہونے کی ڈگری ملتی ہے، اور یہ مجتہد ہونے کی ڈگری ملتی ہے۔ 8-10 سال کا ایک بڑا لمبا سپین ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ مساجد میں امامت کرا سکیں، تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ اب جو علماء نے باتیں کی ہیں اس سے کوئی تاثر اچھا نہیں پیدا ہوا۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ کہا گیا کہ فوج کے خلاف اگر کسی نے بات کی یا فوج پہ حملہ ہوا تو پھر گولی مارنے کا حکم دیا گیا۔ پھر گلگت بلتستان یا اسکردو میں جو کچھ ہوا اس پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور شاید ناراضگی اس لیے بھی ہے فوج کے اندر کہ کسی جماعت کے لیول پر کیا گیا ہے تو پھر اس جماعت کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیا، اس میں آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہوئی، تو اس پر خالی اہل تشیع دکھی نہیں ہوئے، پورا پاکستان دکھی ہوا، سب کو افسوس ہوا، سب کو تکلیف ہوئی، اور اس کا احساس پوری قوم کو ہے۔ مگر کوئی مخصوص طبقہ اس پر پاک فوج کے اوپر حملہ کرے، اسے برا بھلا کہے، تو یہ غیر مناسب سی بات ہے۔ تو اس میٹنگ میں جو تاثر آیا علماء کرام کی جانب سے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ فوج ناراض ہے، آرمی چیف بھی ناراض ہوں گے، وہ بھی انسان ہیں، ان کو بھی غصہ آیا ہوگا۔ اور یہ سب کچھ جو ہے اس وقت ہوا جب آرمی چیف پاکستان میں موجود نہیں تھے، وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ سفارتکاری کر رہے تھے، عربوں کو ایران کو جواب دینے سے روک رہے تھے، ایران کو روک رہے تھے کہ عربوں پہ اٹیک نہیں کرنا، اور پھر امریکہ جیسی طاقت کو نیوٹرلائز کرنا، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ایک شخص جو عالمی سطح پر بڑے بڑے کام کر رہا ہو، اگر وہ ڈومیسٹک وائلنس میں الجھ جاتا ہے، یا اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے اپنے گھر کا معاملہ ٹھیک نہیں، گھر ڈس آرڈر ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کا غصے میں آنا فطری بات ہے۔ تو ایک تو اس میٹنگ میں فوج نے اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے جو کہ نیچرل ہے، علماء کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ بات بھی درست ہے، علماء کے ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، ایک عزت احترام ہوتی ہے، لیکن جو سخت لہجہ اختیار کیا گیا کہ اس معاملے کو مذہبی ایشو نہ بنائیں، تو اس کے پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی بڑی ایک حقیقت ہے جس کو کوئی سامنے نہیں لا رہا، اس پس منظر پہ کوئی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوا زیادہ۔ یہ 1 مارچ سے لے کے کو 3 مارچ کے دوران اسکردو، گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا، وہ حالات اتنے خوفناک تھے کہ 28 فروری کو آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد رد عمل شروع ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان، اسکردو، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر شیعہ کمیونٹی کی تعداد زیادہ ہے، تو یہاں پر پرتشدد مظاہرے ہوئے، کراچی میں بھی ہوئے، اسلام آباد میں ہوئے، لوگ باہر نکلے، امریکی سفارت خانے پہ حملے ہوئے، کونسل خانوں پہ حملے ہوئے، اور ان کے علاوہ یو این او کے دفاتر پہ حملے ہوئے۔ پھر بات بڑھتی بڑھتی آرمی پبلک اسکول پہ آ گئی، کئی سافٹ ویئر ہاؤسز جلا دیے گئے، کئی سرکاری اور نجی عمارتوں کو جلا دیا گیا، جہاں جہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ
ایسی عمارتیں جو انٹرنیشنل کمپنیاں چلا رہی تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا. تو گلگت میں تو نہ صرف پولیس اسٹیشن بلکہ فوجی عمارتوں پہ حملے ہوئے. تو جو میڈیا رپورٹس ہیں جو سامنے نہیں آئی ان کے مطابق ان جھڑپوں میں 2 فوجیوں کی شہادت ہوئی. ایک فوجی گولی لگنے سے شہید ہوا, دوسرا ایک عمارت میں پھنس کر ہلاک ہوا, وہاں پہ آگ لگ گئی تھی تو وہ اندر رہ گئے. اب 2 فوجیوں کی شہادت, فوج کے اوپر حملے, اور پھر مسلسل علماء کا خطاب کرنا, فوج کے خلاف نعرے لگوانا, یہ بڑا ہی ناپسندیدہ مکروہ عمل ہے. اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور ان واقعات کو جس طرح ایکسپلائٹ کیا گیا, اب چونکہ اس میں ایک اور بیک گراؤنڈ ہے کہ ان واقعات کے پیچھے ایک مذہبی جماعت, ساری شیعہ کمیونٹی نہیں ہے, ایک مذہبی جماعت, اور اس مذہبی جماعت کا ایک اور سیاسی جماعت سے تعلق ہونا, اور اس سیاسی جماعت کا فوج کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کرنا, یہ ساری ایک چین ہے. تو یہ چلتی چلتی کہانی وہاں تک پہنچتی ہے کہ آج جو علماء فوج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا آرمی چیف کے رویے کو نامناسب کہہ رہے ہیں, وہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے ان کے خلاف بہت ساری باتیں اسی طرح کی کر چکے ہیں اور وہ ٹالریٹ کر رہے ہیں. فوج نے ٹالریٹ کیا. اگر کسی فوجی کے اوپر حملہ ہو تو فوج کو تو آرڈر ہوتا ہے شوٹ ٹو کل کا. وہاں کوئی سر پھیرا میجر کیپٹن کہہ دیتا کہ گولی چلا دو تو پھر وہاں پہ لاشیں گرتی. اب ان واقعات میں بھی جو سویلین کیجویلٹی ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے, 30-35 لوگ ہیں. کراچی میں لوگ مرے ہیں, اسلام آباد میں مرے ہیں, گلگت بلتستان میں مرے ہیں. ایگزیکٹ فگر نہیں کیونکہ بہت سی چیزوں کو دبایا گیا, کیونکہ اس کے اثرات پورے پاکستان پہ ہو سکتے تھے. اگر کس پورے پاکستان کو پتہ چلتا تو ظاہر ہے کہ یہ پھر اور آگ بھڑکتی ہے. اور یہ جو جن لوگوں نے یہ وائلنس کیا, یہ ایکچولی وہ لوگ نہیں تھے جو کہ دکھی تھے, بلکہ وہ لوگ تھے جو ایسے واقعات میں گھس کر دشمن کے ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں. چاہے وہ کراچی ہو چاہے اسلام آباد ہو, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پورے پاکستان میں جو ہلاکتیں ہیں وہ تقریباً 26 یا 25 ہلاکتیں ہیں. ان میں گلگت بلتستان میں بھی 12-14 لوگ ہیں. وہاں پہ پھر فوج کو طلب کیا گیا, 3 روز کے لیے کرفیو لگایا گیا. تو یہ بات ظاہر ہے لوگوں کو نہیں پتا. اب فوج کے سربراہ کو پتا کہ وہاں پہ فوج پہ حملے ہو رہے ہیں, وہ کچھ اور کام کر رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو بھیجا گیا سمجھائیں, علماء سے بات کریں, علماء مان نہیں رہے, اور وہاں پہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ مسلسل اپنی کہانیاں گھما رہی ہے. تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں واپس آ کے دیکھ لیتا ہوں. علماء کو بلایا گیا اور پھر اسی لب و لہجے میں بات کی گئی, اسی کانٹیکسٹ میں بات کی گئی جو واقعات کراچی, اسلام آباد اور پھر شمالی علاقہ جات میں ہوئے. کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر کسی کو اتنی زیادہ تکلیف ہے تو پھر وہاں چلا جائے جس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایران کو کچھ نہیں ہوتا. اس میٹنگ کے اندر پاکستان کا آرمی چیف فیلڈ مارشل علماء کو بتا رہا ہے کہ ایران کو کچھ نہیں ہوتا. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کے بعد پاکستان ترنے والا ہے, تو پاکستان ایران نہیں ہے. وہ چیف صاحب کا ایک جملہ ابھی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کو دہراؤں. انہوں نے یہ بھی کہا, لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر آئے گا. انہوں نے کہا کہ ایران کو کچھ نہیں ہوتا اور آخر میں فتح ایران کی ہوگی. یہ ان کے الفاظ تھے. اور پھر کہا کہ اس کے بعد پاکستان کی باری ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایران نہیں ہے, اگر پاکستان جاتا ہے تو اس کے ساتھ آدھی دنیا بھی جائے گی. تو پریشان نہ ہو, اسی لیول لہجے میں بات کی گئی. اب علماء شاید کوئی ان سے کاؤنٹر کوشچن کرنا چاہتے تھے, تو میں ذرا معافی چاہتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا تسلسل میں آگے پیچھے ہو جاؤں, مگر یہ سارے مظاہرے جو کیے گئے یہ ایران کی حمایت میں نہیں ہوئے تھے, یہ آیت اللہ خامنہ کی موت پہ ہوئے تھے. لیکن بعد میں یہ پھر کسی اور طرف چل پڑے. یہ فوج کے خلاف, ملک کے سیکورٹی اداروں کے خلاف شروع ہو گئے اور فوج کی وفاداری پہ سوال اٹھائے گئے. تو فوج کی وفاداری پہ جو سوال اٹھائے گا پھر اس کو جواب بھی ویسا ہی ملے گا. تو ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ مذہبی جماعتوں پر سیاسی رنگ کا غالب ہونا ہے, اس کو آپ سمجھیں. اور اہل تشیع کی جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ وحدت المسلمین ہے. اور کس کو نہیں پتا وحدت المسلمین تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے, وہ عمران خان کو سیاسی طور پر سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر ان کی فالوئنگ بھی سپورٹ کرتی ہے. سارے اہل تشیع وحدت المسلمین کو ماننے والے نہیں ہیں, اور وہ شیعہ کمیونٹی کی اقلیتی جماعت بھی نہیں ہے. اور بھی جماعتیں ہیں, اور سارے شیعہ کسی جماعت کو فالو بھی نہیں کرتے, وہ امام کو فالو کرتے ہیں. اب چونکہ ان کا ہولڈ ہے اور یہ بہت ساری آرگنائزیشن جو ہے وہ پھر ٹھیکیدار بن جاتی ہیں کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کے ٹھیکیدار, ہم سارے معاملات کو لے کے چلتے ہیں, اور پھر لوگ بھی بھیڑ چال میں پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. اب دیکھیں لاہور میں کالعدم تحریک لبیک نے
صفائی کرنے والی صرف گاڑیاں جلائی تھیں اور وہاں پہ اس عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، تو اس پوری جماعت کا کیا اثر ہوا؟ وہ بھی تو ایک مذہبی جماعت تھی اور ایک خاص مسلک کی جماعت تھی۔ وحدت المسلمین کو اگر عمران خان سے محبت ہے تو وہ بالکل اپنی محبت کو ظاہر کرتے رہیں، مگر وہ فوج کے حوالے سے یا فوج کی حب الوطنی پہ سوال مت اٹھائیں۔ پاکستان الحمدللہ دنیا کے ایک طاقتور ملکوں میں شامل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ جو بھی فیصلے کرے گی اس ملک کے لیے بہتر فیصلے کرے گی، اور ماضی قریب میں ہم نے دیکھا کہ فوج نے جو فیصلے کیے ہیں وہ ٹھیک ثابت ہوئے ہیں۔ تو پوری مہم جس جھوٹ پر اٹھائی گئی، اس کو سب سے زیادہ پی ٹی اے کے ویلاگر نے استعمال کیا ہے، تو اسی سے کلئی کھل گئی ہے کہ یہ ایک سازش ہے۔ ان کو موقع ملا کہ جلتی پر تیل ڈالیں، اور وہ جملہ جسے کہا گیا کہ جس کو ایران پسند ہے وہ ایران چلا جائے، یہ بولا ہی نہیں گیا، کہا ہی نہیں گیا کہ ایران چلے جاؤ۔ جلاس منیر جو ہے وہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان پہلے باقی سب بعد میں۔ انتہائی سادہ بات ہے، اور اس بات پر میں ان کے ساتھ ہوں۔ پاکستان کی سرزمین کو کسی بیرونی تنازع کا میدان نہیں بننے دیا جائے گا، نہ بننے دیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال جمہوریت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام لوگ مل کر چلتے ہیں اور چیزوں کو سمجھتے ہیں اور حالات کے مطابق خود کو ڈالتے ہیں۔ تو اس وقت حالات پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کے ہیں۔ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کا تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی غلط بیان، آپ کا غلط جیسچر، آپ کا غلط فکرہ، آپ کی غلط باڈی لینگویج کسی کو غلط پیغام دے سکتی ہے، کیونکہ انسان جذبات میں کچھ باتیں کر جاتا ہے۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں کسی طرف کی بھی سائڈ نہ لوں، میں نہ سنی نہ شیعہ نہ کوئی اور بن کے بات کروں۔ ایک جرنلسٹ کے طور پر میں نے آپ کو ایک تصویر دکھائی ہے، اب فیصلہ آپ نے کرنا کہ ان انتشاریوں کو جواب دینا یا ان کے ساتھ کھڑا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور سب سے پہلے پاکستان اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔